बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 59वें हिस्से के साथ हाज़िर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जिस बाब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है सदर अय्यूब और सहाफ़त। आज हम किताब का सफ़ा नंबर 560 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस सारी बहस व तमहीस और मनसूबा बंदी के दौरान सब ने मुझे एक अजनबी की तरह नज़रअंदाज किए रखा, जैसे किसी छूत छात की बीमारी के मरीज़ को अलग थलग एक तरफ बिठा दिया हो। सारी बहसा बहसी में मैं किसी ने मुझसे ना कोई सवाल पूछा ना कोई बात की। जब मीटिंग बर्खास्त होने लगी तो एक वज़ीर ने सदर से कहा, जनाब, मेरी दरख्वास्त है कि इस मीटिंग की कार्रवाई काबीना की रोईदाद की तरह खुफिया रखी जाए और यहाँ जो कुछ कहा और सुना गया है वो बाहर ना निकलने पाए। ये बात सुनते ही सबकी निगाहें बेअख्तियार मेरी जानिब उठ गईं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया और कुछ जली कटी सुनाने को जी भी चाहा, लेकिन मौका ना मिल सका क्योंकि लंच का वक्त हो गया था और सब लोग सदर अय्यूब के साथ खाने में शरीक होने के लिए बेताबी से मुंतशिर हो रहे थे। लंच पर मैं भी मदऊ था, लेकिन नसाजी तबीयत का बहाना करके मैं प्रेसिडेंट के पर्सनल स्टाफ से माजरत कर ली और एक दोस्त की गाड़ी में बैठकर रावलपिंडी चला आया। घर पहुंचा तो 4 बजे का अमल था। इफ़्फ़त बेचारी परेशान बैठी थी क्योंकि मरीज़ से 2-3 बार टेलीफोन आ चुका था जिसमें मेरा अता पता पूछा गया था और पैगाम था कि सदर साहिब ने शाम के 6 बजे मुझे मिलने के लिए तलब फरमाया है। मैंने इफ़्फ़त को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और इसी वक्त उल्टे पाँव मरी के लिए रवाना हो गया। शाम के 6 बजे सदर अय्यूब गवर्नर हाउस के वसीओ अरीज़ सरसब्ज़ खूबसूरत लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया और बोले, आज का दिन तुम्हारे लिए सख्त गुजरा, ज़्यादा परेशान तो नहीं हो? नहीं सर, मैंने जवाब दिया, बल्कि मुझे इस बात पर निदामत है कि आज मैं दिन भर आपके लिए ख्वाम-ख्वाह दर्द सर बना रहा। कुछ देर शशो पंच की हालत में खामोशी छाई रही। फिर मैं जी कड़ा करके हरफ मदा ज़बान पर ले ही आया, सर, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मेरे काम की सलाहियत और अफादियत का ग्राफ अपनी हद को छूकर अब तेज़ी से नशेब की तरफ गिरना शुरू हो गया है। सदर अय्यूब ने लम्हा भर के लिए टकटकी बांधकर मुझे देखा और तेज़ी से बोले, वेल गो अहेड, व्हाट आर यू ड्राइविंग एट? मैंने पूरी दिल जमी और सुकून से कहा, सर, ऐसे हालात में असूल और गैरत का तकाजा यही है कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँ। सदर अय्यूब चलते चलते रुक गए और मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोले, देखो शोहाब, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझता हूँ। मेरे ख़्याल में ऐसी कोई बात नहीं हुई जो ख्वाम-ख्वाह मुलाज़मत से हाथ धोने की माकूल वजह बन सके, इसलिए इस खाम ख्याली को दिल से निकाल दो। सदर अय्यूब के इस मुशफ़िकाना रवैये का दिल से शुक्रिया अदा करके मैंने गुजारिश की, सर, आज की मीटिंग के बाद इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि वज़ारत इत्तलात में मेरी पोस्टिंग अब बिल्कुल बैद अज़कार और बेमानी है। यह सुनकर सदर अय्यूब कुछ मानी खेज़ तौर पर मुस्कुराए, जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ और फरमाने लगे, खैर, इसके मुतल्लिक मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चंद हफ्ते के बाद उन्होंने ख़ुद तो नहीं लेकिन अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर N.A. फ़ारूकी के ज़रिए मुझे ये बता दिया कि मुझे वज़ारत इत्तलात से सबकदोश किया जा रहा है और मेरी अगली तैनाती बाद में तय की जाएगी। फ़ारूकी साहिब ये पैगाम लेकर इतवार के रोज़ दिन के 12 बजे मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए थे। मैंने कहा, आज तातील के रोज़ आपने ये जहमत क्यों उठाई? यही बात सदर साहिब मुझे बुलाकर फ़क्त टेलीफोन पर ही बता सकते थे। सदर साहिब की आंख में बहुत मुरव्वत है। फ़ारूकी साहब बोले, गालिबन ये नाखुशगवार फ़ैसला वो तुम्हें ख़ुद नहीं सुनाना चाहते थे। यह सुनकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। कहाँ का नाखुशगवार फ़ैसला और कैसी मुरव्वत? यही पेशकश तो मैं ख़ुद ही चंद हफ्ता कबल जनाब सदर के ज़ात गिरामी में पेश कर चुका था। अगली मुलाकात पर मैंने दबे लफ्ज़ों में सदर अय्यूब के साथ इस बात का गिला किया तो वो कुछ झेन पे और उनके चेहरे पर किसी कदर सुर्खी सी डोर गई।
اپنا مافی الضمیر صاف صاف بیان کرنے کے لیے انہوں نے ایک طولانی سی تشریحی اور توضیحی تقریر کا سہارا لیا۔ یہ بات ان کی وضع اور معمول کے سراسر خلاف تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اخبارات کو راہ راست پر لانے کے لیے اب ہم نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے پریس کے قوانین میں ترمیمیں کی جا رہی ہیں۔ نئے آئین کے تحت یہ تبدیلیاں صوبائی حکومتیں نافذ کریں گی۔ اتنا کہہ کر صدر ایوب نے نواب کالا باغ کی شان میں بہت سے تعریفی کلمات کہے اور بولے، مجھے یقین ہے کہ نواب صاحب اخبار والوں کی مشکیں کس کر انہیں ایسا باندھیں گے کہ ان کو نانی یاد آ جائے گی۔ اس کے بعد مجھے دلاسا دینے کے لیے صدر صاحب نے یہ خوشخبری سنائی، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اس کارروائی میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ سخت گیر اقدامات کو نبھانے کی صلاحیت طبعاً تم میں موجود نہیں۔ دوسرے رائٹرز گلڈ کے عہدیدار کی حیثیت سے آزادی تحریر وغیرہ کا ساتھ بھی دینا پڑتا ہے۔ میں اس کا برا نہیں مناتا۔ ایک روز تم میرے شکر گزار ہوگے کہ میں نے تمہیں وقت پر وزارت اطلاعات سے سبکدوش ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ صدر ایوب کی اس بات سے میں ذرا بھی متاثر نہ ہوا، کیونکہ میں صاف بھانپ گیا تھا کہ آج وہ میرے ساتھ روایتی صاف گوئی سے کام نہیں لے رہے۔ مجھے اس بات کا ذاتی علم تھا کہ ملک میں رونما ہونے والے چند واقعات اور حالات کا صدر کے ذہن پر اس قدر شدید دباؤ تھا کہ وزارت اطلاعات سے مجھے الگ کرنا ان کے لیے قریباً ناگزیر ہو گیا تھا۔ ان حالات اور واقعات کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ ان کو زبان پر لانا یا تسلیم کرنا ہرگز ان کی شان کے شایان نہ ہوتا۔ اس معاملے میں ان کا اخفا پسندانہ رویہ میرے نزدیک بالکل قدرتی اور قابل فہم ہے۔ ان واقعات کا پس منظر کسی قدر پرانا ہے۔ امریکہ کے ساتھ سالہ سال سے ہماری نہایت برخوردارانہ اور سعادت مندانہ طرز کی دوستی چلی آ رہی تھی۔ اس کے برعکس ہندوستان کا روس کے ساتھ گٹھ جوڑ تو بالکل عیاں تھا، لیکن امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں تجاہل، عارفانہ اور سرد مہری کا عنصر غالب تھا۔ 1962 میں جب چین کے ساتھ سرحدی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی تو امریکہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہندوستان کو اپنے حلقہ اثر میں لانے کے لیے اسے بے دریغ نہایت بھاری مقدار میں مالی اور فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ روس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی ہندوستان کو بے تحاشا فوجی امداد کی بھرمار دیکھ کر قدرتی طور پر پاکستان میں اس کا شدید رد عمل ہوا۔ ہمارے محب وطن اخبارات نے اس سنگین صورتحال کا پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ جائزہ لیا اور ملک بھر میں امریکہ کے اس رویے کے خلاف مخالفت، تنقید اور تنقیص کی ایک تیز لہر دوڑنے لگی۔ پاکستان میں امریکی سفارتکار غالباً اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ یہاں کی صحافت مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے اور ہندوستان کو کثیر اور خطیر فوجی مدد دینے پر امریکہ کے خلاف جو کچھ تحریر ہو رہا ہے وہ ضرور وزارت اطلاعات کے ایما پر لکھوایا جا رہا ہے۔ اس لیے امریکن ایمبیسی نے میرا نام اپنے ناپسندیدہ اشخاص کے کھاتے میں درج کر دیا۔ پاکستان میں رائٹرز گلڈ قائم ہوتے ہی امریکیوں سمیت چند عناصر اسے بلا وجہ بائیں بازو کے خطرناک ادیبوں کی پناہ گاہ سمجھنے پر مصر تھے۔ اس ادارے کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے میں پہلے ہی ان عناصر کے حملے اور اعتراض کی زد میں آیا ہوا تھا۔ اس پر مزید غضب یہ ہوا کہ فروری 1962 میں جب وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو چین کے ساتھ سرحدی معاہدہ طے کرنے پیکنگ گئے تو صدر ایوب نے مجھے بھی ڈیلیگیٹ بنا کر ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ امریکہ تو اس معاہدے پر ہی بے حد سیخپا تھا، لیکن جب میرا نام وفد میں دیکھا تو یقیناً میرے متعلق ان کی ناپسندیدگی میں شدید اضافہ ہو گیا۔ چین سے واپسی کے چند ہفتے کے بعد اچانک ایک روز میں نے ڈان اخبار میں خبر پڑھی۔ خبر پڑھ کر میں نے وزیر خارجہ کو خط لکھا۔ اس خط کی ایک نقل میں نے صدر ایوب کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے اس پر یہ لکھ کر مجھے واپس کر دیا، I should treat such remarks with the contempt they deserve. M.A.K. مسٹر شاہ۔ میری توقع تھی کہ یہ قضیہ اب یہیں پر رفع دفع ہو جائے گا، لیکن یہ امید بر نہ آئی۔ امریکی سفارت خانہ انتہائی محنت سے کام کرتا رہا اور انہوں نے 4-5 ماہ لگا کر مختلف اخباروں سے ایسے بے شمار تراشتے جمع کیے جن میں ہندوستان کو بے اندازہ فوجی مدد دینے اور پاکستان کے تحفظ کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے امریکن حکومت پر کڑی نکتہ چینی اور مذمت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلتا تھا۔ ان تراشوں کو سلائیڈ کی صورت میں منتقل کیا گیا اور ایک روز امریکی سفیر یہ سارا ساز و سامان لے کر ایک پروجیکٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آ دھمکا۔ وہاں پر اس نے کافی عرصہ سکرین لگا کر صدر ایوب کو ایک ایک سلائیڈ دکھائی
اور ساتھ ہی مجدہ سنایا کہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ مسٹر جارج بال عنقریب ہی صدر کینیڈی کے خصوصی ایلچی کے طور پر پاکستان آنے والے ہیں، اور جن امور پر وہ گفت و شنید کریں گے ان میں پاکستانی پریس کا رویہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اسی زمانے میں ہمارے اخبارات میں یہ خبر بھی نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی کہ کسی تقریب میں امریکی سفیر مسٹر میکناٹی نے بڑے ذوم سے فرمایا تھا کہ پاکستانی انتظامیہ کے چند نامرغوب افسروں کو تبدیل کرانا ان کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سفیر کبیر نے کسی افسر کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن صحافتی حلقوں کے مطابق یہ کوئی راز دوران پردہ نہ تھا کہ سفیر صاحب کے بستہ میں میرا نام ضرور درج رجسٹر تھا۔ ان پہ در پہ واقعات کا دھاوا اس قدر شدید تھا کہ اس کے دباؤ تلے صدر ایوب کا کسی قدر پریشان ہونا بعید از قیاس نہیں۔ خارجہ تعلقات میں وہ مرنجان مرنج پالیسی کے حامی تھے، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے ان کے دل میں نہایت نرم گوشہ تھا۔ پچھلے 18-20 برس کے دوران امریکہ اور پاکستان میں مالی اور فوجی امداد کے جو گہرے رشتے قائم ہوئے تھے، انہیں پروان چڑھانے میں ایوب خان صاحب کی ذات کا بڑا عمل دخل تھا۔ بلی فوج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر امریکہ کے ساتھ عسکری روابط مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں انہوں نے اپنے منصب کی آئینی حیثیت سے کہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پاک امریکہ تعلقات کا یہ ڈھانچہ کانچ کا گھر تھا جس میں ذرا سی بے احتیاطی اور بے اعتدالی دراڑیں ڈال سکتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کا رویہ مربیانہ اور پاکستان کا فدویانہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک سپر پاور کی طرح امریکہ اپنے مفادات ہر صورت میں پاکستان کے مفادات سے زیادہ اہم تھے۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ترنگ میں اگر پاکستان کے جذبات اور تحفظات کو قربان کرنا پڑتا ہے تو ایسا کرنے میں امریکہ کو کوئی اخلاقی یا سیاسی رکاوٹ یا ہچکچاہٹ درپیش نہ تھی۔ ایک حقیقت پسند سربراہ مملکت کی طرح بین الاقوامی تعلقات کے اس زیر و بم اور پیچ و خم سے صدر ایوب بخوبی آشنا تھے، چنانچہ انہوں نے کسی قسم کی مقاومت اور مزاحمت کی بجائے رفع شرق کے لیے آسان ترین رستہ یہ اختیار کیا کہ مجھے بیک بینی اور دو گوش وزارت اطلاعات سے نکال باہر کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کارروائی کی اصلی وجہ انہوں نے پوشیدہ رکھی اور الٹا مجھ پر احسان دھر کے مجھے اس اخراج پر شکر گزار ہونے کی تلقین کی۔ لیکن صحافت کے مہم جو رپورٹر اس طرح کے راز حائد دروں کا کھوج لگانے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ پہلے تو ایک خبر یہ شائع ہوئی کہ وزیر خزانہ مسٹر محمد شعیب سے اختلافات کی بنا پر میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن حکومت نے فوراً اس کی تردید کر دی۔ اس کے بعد جب ہالینڈ میں سفیر کے طور پر میری تعیناتی کی خبر نکلی تو پریس والوں نے اس تبدیلی کی وجوہات کا سراغ لگا لیا اور ملک کے بہت سے اخبارات نے بیرونی دباؤ کے تحت سرکاری ملازموں کے تبادلے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ کئی روز تک قومی اخباروں میں تبصروں اور اداریوں کا یہی موضوع رہا۔ میرے تبادلے کے سلسلے میں غیر ملکی مداخلت پر اخبارات کی خیال آرائیوں نے کچھ ایسی شدت اختیار کر لی کہ صدر کے پرنسپل سیکرٹری مسٹر این فاروقی نے ایک پریس ریلیز میں ان قیاس آرائیوں کو قطعی بے بنیاد اور شر انگیز قرار دیا اور کہا کہ تمام سرکاری تبادلے ملکی ضروریات کے پیش نظر کیے جاتے ہیں اور حکومت پاکستان کسی حالت میں بھی کسی غیر ملکی طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔ جولائی 1962 کے آخر میں جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے سفیر بن کر ہالینڈ جانا ہے تو میں نے صدر ایوب سے درخواست کی کہ مجھے فوراً وزارت اطلاعات سے فارغ کر دیا جائے تاکہ میں چند ہفتے یہاں چھٹی گزار کر ہالینڈ چلا جاؤں۔ اس بات پر وہ رضامند نہ ہوئے کیونکہ مغربی پاکستان کے فینانس سیکرٹری الطاف گوہر جو میری جگہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنائے جا رہے تھے ان دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے۔ صدر صاحب نے حکم دیا کہ میں ان کے آنے تک بدستور اپنی جگہ کام کرتا رہوں۔ اگلے 6-7 ہفتے میرے لیے بڑے سہانے روح ثابت ہوئے۔ میں نام کا سیکرٹری اطلاعات ضرور تھا لیکن کام کے لحاظ سے عملی طور پر عضو معطل بنا بیٹھا تھا۔ ان دنوں میرا کام صرف اتنا تھا کہ روٹین کے طور پر منسٹری کا بندھا ٹکا روزمرہ کا دستور العمل نبھاتا رہتا۔ اس سارے عرصہ کے دوران پالیسی کا ایک معاملہ بھی میرے پاس نہ آیا۔ کافی عرصہ پہلے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے ساتھ میری ایک میٹنگ مقرر چلی آ رہی تھی۔ 25 اگست کو کونسل کا جو وفد راولپنڈی تشریف لایا وہ مسٹر الطاف حسین ڈان، میر خلیل الرحمان جنگ، مسٹر عبدالسلام
پاکستان آبزرور ڈھاکہ، مسٹر تفضل حسین مانک میاں، اتفاق ڈھاکہ، مسٹر مجید نظامی، نوائے وقت، اور مسٹر کے ایم آصف، پاکستان ٹائمز پر مشتمل تھا۔ وفد نے مجھے 6 مدیروں کی فہرست دی جنہیں کورٹ آف آنر کے ممبران کی حیثیت سے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ کورٹ آف آنر اس مقصد کے لیے قائم ہو رہی تھی کہ صحافیوں کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے کر معاملہ جلد از جلد نمٹاتی رہے۔ وفد نے مجھے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کے 5 ریٹائرڈ ججوں کے نام بھی دیے۔ کونسل آف ایڈیٹرز کے خیال میں ان میں سے ہر ایک کورٹ آف آنر کا چیئرمین مقرر ہونے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تاہم گورنمنٹ کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اس فہرست میں سے چیئرمین کا حتمی انتخاب حکومت کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ قومی صحافت کے اتنے سربر آوردہ ایڈیٹروں کی یہ پیشکش مجھے بڑی مثبت اور تعمیری نظر آئی۔ اس میٹنگ کی رویداد کو میں نے فوراً ایک سرکاری یادداشت میں قلم بند کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اسی شام صدر ایوب کی خدمت میں پہنچ گیا، لیکن وہاں کی دنیا ہی بدلی ہوئی پائی۔ میرے کاغذات پر انہوں نے ایک سرسری نظر ڈال کر ایک طرف رکھ دیے اور کسی قدر جھلا کر ترشی اور تندی سے بولے، اب یہ سب باتیں بالکل فضول ہیں، تم اس کام سے فارغ ہو رہے ہو، اب تمہیں خواہ مخواہ ان باتوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا ہے، اب اگر عمل ہوگا تو اسی پر ہوگا۔ میں اپنا سموں لے کر واپس آ گیا اور اگلے 8-9 روز میں اپنے دفتر میں بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا۔ 10ویں روز 3 ستمبر کو خبر ملی کہ مغربی پاکستان کے گورنر نے پریس اینڈ پبلیکیشنز ویسٹ پاکستان ترمیمی آرڈیننس 1963 نافذ کر دیا ہے۔ ویسٹ پاکستان آرڈیننس نمبر 27 of 1963۔ The Central Government Press and Publication Ordinance number 15 of 1960 was amended in its application to the province of East Pakistan by East Pakistan Ordinance number 15 of 1963 with effect from 3rd September 1963. Number 2, number 18 of 1963 with effect from 9 اکتوبر 1963۔ اس قانون کا پھندا وقتاً فوقتاً مختلف ترمیموں کے ساتھ آج تک ہماری صحافت کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ ایوب کے دور کے بعد یہ کالا قانون اپنی موت آپ مر جائے گا، لیکن ہر دور میں یہ امید نقش بر آب ہی ثابت ہوتی رہی۔ اندھے کے ہاتھ میں ایک بار لاٹھی آ جائے تو اس کے سہارے کے بغیر 2 قدم چلنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ حکومت ایوب خان کے دور کی ہو یا یحییٰ خان کے یا کسی اور کی، ہر زمانے کے حکمران اسی قانون کی بے ساکھیوں کا سہارا لے کر پاکستان کے ارباب عقل و دانش کو برباد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میناروں کو تاخت و تاراج کرتے رہے ہیں۔ ذہنوں پر روک تھام، بندش اور پابندی عائد کرنے والا ہر اقتدار کے دور میں قانون لازمی طور پر قوت تخلیق کو بنجر، بانجھ اور بے ثمر کر دیتا ہے۔ دھونس اور دھاندلی کا نشہ بھی شراب کی مانند ہوتا ہے۔ دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ چھپتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ اس سانحے کے 2-3 روز بعد مسٹر الطاف گوہر امریکہ سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کے آتے ہی میں نے وزارت اطلاعات کے استروں کی مالا ان کے گلے میں ڈال دی۔ میرے ساتھ ہی میرے دستے راست محمد سرفراز کو بھی اس منسٹری سے فارغ کر دیا گیا۔ سرفراز صاحب میرے درینہ دوست اور ایک کہنہ مشق صحافی تھے۔ آزادی سے پہلے بھی دہلی میں خان لیاقت علی خان سمیت مسلم لیگ کے بہت سے اکابرین کے ساتھ ان کے گہرے روابط تھے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر آف نیوز کے طور پر انہوں نے بڑی نمایاں خدمات سر انجام دی تھیں۔ اس کے بعد وہ کافی عرصے تک بغداد پیکٹ میں اطلاعات کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہے۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ حکومت کے قبضے میں آ چکے تھے۔ چنانچہ سرفراز کو اس ادارے کے اخبارات اور رسالے کا چیف ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ یہ فرائض انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے نبھائے، لیکن ایک بات پر صدر ایوب ان سے بہت ناراض ہو گئے۔ وہ بات یہ تھی کہ صدر ایوب کے آئین کے خلاف چودھری محمد علی نے ایک نہایت سخت اور طویل بیان دیا تھا۔ اس بیان کو سب قومی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا تھا۔ صحافتی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے سرفراز نے بھی اسے پاکستان ٹائمز میں پورے کا پورا چھاپ دیا۔ اس پر صدر ایوب چراغ پا ہو گئے
کہ سرکاری تحویل میں لیے گئے اخبار میں ان کے آئین کے خلاف اس بیان کا پورا متن کیوں شائع ہوا۔ میں نے سرفراز کے دماغ میں صحافتی تقاضوں کا کچھ ذکر کیا تو صدر ایوب ترشی سے بولے، صحافت جائے بھاڑ میں، ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں، یہ سرفراز کی شرارت ہے، وہ ضرور در پردہ چودھری محمد علی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب میں نے وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج سنبھالا تو صدر ایوب کی دلی خواہش کے برخلاف میں سرفراز کو اسی وزارت میں ڈائریکٹر جنرل آف پبلک ریلیشنز کے طور پر لے آیا تھا۔ اس عہدے پر انہوں نے نہایت دیانتداری اور وفاداری سے کام کیا، لیکن صدر ایوب کے دل و دماغ پر اس کے خلاف جو غبار چھایا ہوا تھا اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ صدر کی دیکھا دیکھی بہت سے دوسرے وزیر صاحبان بھی سرفراز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ اب جب کبھی کسی وزیر یا وزارت کے بارے میں کوئی تنقیدی خبر شائع ہوتی تھی تو سب یہی الزام لگاتے تھے کہ میری پشت پناہی میں سرفراز ہی یہ شرارتیں کروا رہا ہے۔ جو ہی وزارت اطلاعات سے میرا بوریا بستر گول ہوا، اسی وقت سرفراز کو بھی نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارت خانے کا پریس کونسلر بنا کر چلتا کیا۔ UNO میں اپنی پسندیدہ شخصیت اور قابل قدر کارگزاری کی وجہ سے وہ اس زمانے کے سیکرٹری جنرل مسٹر او ٹھانٹ کی نظروں میں آ گیا۔ دونوں کے درمیان کافی گہرے روابط قائم ہو گئے۔ کچھ برس کے بعد سیکرٹری جنرل نے سرفراز کو اردن میں UNDP کا نمائندہ بنا کر عمان بھیج دیا۔ سرفراز نہایت خوش لباس، خوش کلام اور شاہانہ طبیعت کا انسان تھا۔ وہ گھڑ سواری کے علاوہ پولو، ٹینس اور سکواش کھیلنے کا شوقین تھا۔ عمان میں ایک روز وہ کسی شہزادے کے ساتھ سکواش کھیل رہا تھا کہ اچانک اس پر دل کا دورہ پڑا اور آنن فانن سکواش کورٹ ہی میں دم توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔